Assalamu alaikum students. I welcome you to lecture number 26 of your course Positive Psychology. Today's topic is again courage. आपको याद है पिछली दफ़ा हमने इस नए टॉपिक का आगाज़ किया था और आज फर्दर इसको एलेबोरेट करेंगे. आज के लेक्चर में हम साइकोलॉजिकल और वाइटल करेज की डिटेल्स पढ़ेंगे और उससे पहले हस्बे मामूल पिछला लेक्चर रिव्यू कर लेते हैं. Previous lecture was started with different definitions of courage. और हमने ये भी बात नोट की थी कि करेज की कोई एक डेफिनेशन नहीं है और करेज का जो क्राइटेरिया है वो चेंज होता रहता है सर्कमस्टांसेस के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक और जो भी हालात मुआशरे में होते हैं उसके मुताबिक करेज का स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है. बाज़-औक़ात पीपल कंसिडर दैट फिजिकल करेज कैन बी राइटली कंसिडर्ड अ ब्रेव एक्ट ऑफ अ पर्सन. तो करेज से मुराद है ब्रेवरी. कोई आपको चैलेंज है, कोई थ्रेट है और उसके बावजूद आप फिजिकल करेज का मुजाहिरा कर रहे हैं. एंड सम पीपल कंसिडर इट रादर एन एटीट्यूड कि आप किसी चीज को गलत समझते हैं और उस पर कायम रहते हैं और ये फिर लोगों के सामने कहते भी हैं. सो करेज वुड हैव मल्टीपल डायमेंशंस और उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस जो हैं वो बयान की जा सकती हैं. जनरली हम ये कह सकते हैं कि टू एक्ट इन अ परसिस्टेंट वे इवन व्हेन देयर इज अ परसीव्ड थ्रेट एंड द पर्सन मे बी अफ्रेड इन द बिगिनिंग. तो ऐसा नहीं है कि जब एक शख्स करेजियस होता है तो वो बिल्कुल खौफ में मुब्तला नहीं होता. द पीपल कैन बी फेयरफुल इन द बिगिनिंग बट दे परसिस्टेंटली एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे टू गेट अ पर्पस इन देयर लाइफ. और वो पर्पस उनसे अपने साथ भी रिलेटेड हो सकता है और लोगों के साथ भी रिलेटेड हो सकता है. बट रिमेंबर दिस इज कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल वर्च्यू. तमाम दुनिया में करेज जो है इसको एडमायर किया जाता है. लेकिन एक और चीज याद रखने वाली है कि विदाउट विजडम करेज कुड हैव सम एलिमेंट ऑफ इविल. क्योंकि आपकी कोई विजडम होनी चाहिए व्हाई यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग करेज. तो अगर वो उसके बगैर है तो फिर हो सकता है कि वो लोगों के लिए नुकसानदेह भी हो. So what we discussed in the beginning that courage could have multiple meanings and it could vary according to circumstances and cultures. कुछ लोग कहते हैं कि it is an attitude, कुछ लोग कहते हैं कि it is a physical act and some people consider it as a moral virtue और बाज़ लोग ये कहते हैं it's a psychological strength. लेकिन एक चीज पर सब एग्री हैं कि it is a strength. और स्ट्रेंथ का फैसला और वर्च्यू का फैसला भी इस चीज से होता है कि ये दूसरे किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने का बायस ना बने. इस तरह की करेज जिससे किसी शख्स को नुकसान हो सकता है उसको हम एक वर्च्यू कंसिडर नहीं कर सकते. देन वी टॉक्ड अबाउट इम्प्लिसिट थ्योरीज ऑफ करेज एंड वी सॉ दैट हाउ करेज हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन डिफरेंट टाइमिंग्स रेंजिंग फ्रॉम ग्रीक पीरियड टू द करंट टाइम्स. एंड देन वी आल्सो डिस्कस दैट researchers thought that there are three elements or types of courage. One is physical courage, second is moral courage, and the third one is vital courage. Physical courage नाम से जाहिर है कि आप ऐसा एक्ट करते हैं जिससे आपकी ज़ात को भी खतरा हो सकता है लेकिन फॉर कॉमन गुड लोगों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए आप करेज का मुजाहिरा करते हैं. और इसकी मिसालें हमने ये ली थी कि जैसे कोई लोग मुश्किल में फंसे हुए हैं आप उनकी हेल्प करते हैं. जैसे कि अर्थक्वेक में आप निकालते हैं मलबे से लोगों को, चीज़ें हटाते हैं. और इसी तरीके से आग किसी घर में लग जाती है और आप अंदर घुस के जो है वो फायर ब्रिगेड अमले के साथ हेल्प करते हैं कि लोगों को अंदर से निकाला जा सके. और वो जो अमला होता है वो भी एक इनफैक्ट फिजिकल करेज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है. उनके लिए उनको खास तौर से ट्रेनिंग मिली होती है. बट ऑर्डिनरी पीपल कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ करेज और वो साथ उनके फिर मॉरल और साइकोलॉजिकल करेज भी इन्वॉल्व होती है. तभी तो वो बगैर ट्रेनिंग के, बगैर किसी वजह के, समटाइम विदाउट एनी रिलेटेडनेस टू दोज पीपल हु आर इन डेंजर, दे आर रेडी एंड ईगर टू हेल्प. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट मॉरल करेज. Moral courage is demonstrated when you think that the viewpoints that is expressed by other people is wrong, is unjust. लेकिन उसके बावजूद you can face criticism and you can confront other people regardless of the fact कि वो आपको पसंद करना छोड़ दें.
So اس وقت جب you are in opposition with other people and you think that you are thinking on the right lines, تو پھر آپ لوگوں کو confront کرتے ہیں. اس میں ہم نے کچھ مثالیں لی تھی کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ ہسٹری میں ہمیں نظر آتے ہیں. سب سے بڑی مثال قائد اعظم ہے کہ وہ ڈٹے رہے لوگوں کے سامنے اپنے ایک پرٹیکولر پرپس کے لیے. مدر ٹریسا کی مثال بھی لی تھی, اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ ان کو تو لوگوں نے زیادہ اپوز نہیں کیا, لیکن بگننگ میں ان کو بھی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور ایک بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص رائٹ پاتھ پہ ہوتا ہے تو یوزلی ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ راستے میں آتی ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کام سے آپ کو روکتے بھی ہیں. اینڈ مورل کریج کوڈ ہیو اندر ایلیمنٹ دیٹ از سائیکولوجیکل کریج, اور اس کے اسی پارٹ کو ہم آج کے لیکچر میں شروع کرتے ہیں. سائیکولوجیکل کریج کیا ہوتی ہے, اور اس کے بعد وی ول موو آن ٹو وائٹل کریج, اور اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے بات ہوگی. سو دا فرسٹ کوشچن از واٹ از سائیکولوجیکل کریج. آپ کو ایک سلائڈ دکھاتی ہوں سائیکولوجیکل کریج کے سلسلے میں. سو اٹ ریفرز ٹو اسٹرینتھ ان فیسنگ ونس ڈسٹرکٹیو ہیبٹس. تو ہم نے یہ کیا کنکلوڈ کیا کہ وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ آر ڈسٹرکٹیو ہیبٹس اور بلیفس آلسو, کیونکہ سائیکالوجی میں بلیفس کی بھی اہمیت ہے, فالٹی ہیبٹس کی بھی اہمیت ہے, اور ڈسٹرکٹیو بیہیویئر کی بھی اہمیت ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری جو عادات ہوتی ہیں ہم ان کو فائٹ کرتے ہیں, اور عادات کو چینج کرنا جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. یہ بظاہر لگتا ہے آسان کہ اپنی عادات کو ہم چینج کر لیں گے, تو یہ کس طرح کی کریج ہے؟ اٹ از اے بگ کریج وین دیر آر تھریٹس ٹو آر سائیکولوجیکل اسٹیبلٹی, اور ہم اس سے فائٹ کرتے ہیں. پیپل لرن ہاؤ ٹو فائٹ دیئر فوبیاز, پیپل لرن ہاؤ ٹو اوور کم دیئر فیئرز, ہاؤ ٹو اوور کم دیئر اینزائٹیز اینڈ لو موڈس, اور اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے بہت سارے سائیکالوجسٹ نے طریقے بتاتے ہیں کہ آپ نے وین یو آر فیلنگ ڈپریسڈ واٹ یو ہیو ٹو ڈو. تو پھر یہ بہت کریج کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس موڈ سے نکالیں اور اپنی ذات کا کنٹرول جو ہے وہ خود سنبھالیں. سائیکولوجیکل کریج کے بارے میں انفارچونیٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ ایڈورٹائز نہیں کیا جاتا, حالانکہ دس از اے گریٹ کریج اینڈ اٹ از ریلیٹڈ ود ایوری ڈے لائف سچویشنز. It is related with so many psychological phenomena and personality of people. اور اگر یہ کریج انسان میں ہو تو اس کی مدد سے وہ اپنے بہت سے پرابلمس حل کر سکتا ہے. The person can improve on his relationships. The person can reduce his faulty beliefs. The person can overcome his destructive and faulty behaviors. لیکن اس کے باوجود ہم psychological courage کو زیادہ ایڈورٹائز نہیں کرتے. اسی سلسلے میں ایک بات کرنا چاہوں گی جو ایک ریسرچر نے کہی ہے کہ there is a paucity of training for psychological courage, and Putman maintained that in 1997. We see icons of moral and physical courage as displayed by media. اور ہمیں نیوز پیپر میں ایسی سٹوریز ملتی ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے فزیکل کریج کا مظاہرہ کیا, کون کون سے حالات تھے جب فزیکل کریج ڈیمانسٹریٹ کی گئی. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کس طرح کسی شخص نے ہسٹری میں ایک خاص پوائنٹ پر سٹینڈ لیا اور لوگوں کی کرٹیسزم کا سامنا کیا. اس میں پولیٹیشینز بھی ہو سکتے ہیں, پرزنرز آف وار بھی ہو سکتے ہیں, کسی دوسرے ملک کا قیدی بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ جرنلسٹ بھی ہو سکتے ہیں, اور ان تمام کے علاوہ کامن پیپل بھی ہو سکتے ہیں. تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ ایڈورٹائز مورل اور فزیکل کریج کو میڈیا خاصا کرتا ہے, لیکن سائیکولوجیکل کریج کو زیادہ ڈسپلے نہیں ملتا اور اس کو زیادہ ایڈورٹائز نہیں کیا جاتا. جبکہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سائیکولوجیکل کریج جو ہے وہ بھی سیکھیں, اور جب آپ اس کو ایڈورٹائز کریں گے, اس کے بارے میں بات کریں گے, تبھی زیادہ چانس یہ ہوگا کہ ہم سائیکولوجیکل کریج جو ہے اس کا مظاہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کو ماڈل کر سکتے ہیں, اس کو لرن کر سکتے ہیں. تو یوزلی سائیکولوجیکل کریج ہمیں اس وقت اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا ہمیں اپنی ذات میں سائیکولوجیکل کریج چاہیے ہوتی ہے when we are suffering from some mental health problem, یا کوئی اور لائف کا ڈائلاما ہو, کانفلکٹ ہو, اس کو اوور کم کرنے کے لیے. آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے مینٹل پیشنٹس جو ہیں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں ڈسپائٹ آل دا چیلنجز دیٹ دے آر فیسنگ, اور سم آف دیم آر ویری ویری courageous.
ابھی آپ نے یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھی، اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اگر مینٹل ہیلتھ پرابلم سے گزر رہا ہو تو وہ خوش نہ رہ سکے، لائف میں ایڈجسٹ ہونے کی وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے، اور اسی کو ہم سائیکولوجیکل کریج کا نام دیتے ہیں. The next type of courage is vital courage. We will talk in detail about vital courage کیونکہ یہ ایک میرا پسندیدہ ایریا بھی ہے اور آپ کو اچھا لگے گا اس کے بارے میں پڑھنا. وائٹل کریج کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا ذکر اس کا پچھلے لیکچر میں ہوا تھا، اب دوبارہ دیکھتے ہیں what do we mean by vital courage. Vital courage involves deep personal awareness and that was pointed out by Hess in 1987. اب پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ it's a deep awareness of oneself. لیکن کس سلسلے میں نے آپ سے یہ مینشن کیا تھا کہ وائٹل کریج جو ہے اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے when people face some disability, when people are suffering from chronic or some terminal or fatal disease. کیونکہ تبھی تو آپ کو اتنی وائبرنٹ اور وائٹل کریج کی تبھی ضرورت پڑے گی کیونکہ the issue is very serious. جیسے کہ کرونک النس ہے، ٹرمینل النس ہے اور ڈسیبلٹی ہے کوئی، تو ان حالات میں وائٹل کریج ہی آپ کی ہیلپ کر سکتی ہے. سو ہیز پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ اٹ ریفرز ٹو اویئرنیس اباؤٹ ونس انٹرنل فینومینا، کیسے آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں اویئرنیس ہے. سو وٹ شی ڈیڈ، شی انٹرویوڈ 9 adolescents who were suffering from some fatal illness. اور ان سے یہ پوچھا کہ what do you think is the essential structure of lived experience of courage during your illness. جیسے آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ یہ زندگی گزارتے ہوئے اسٹرکچر کیا ہے کریج کا جو آپ بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں. اینڈ شی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ اٹ ریفرز ٹو دا اویئرنیس ریگارڈنگ شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم افیکٹس آف دا النس. آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے شارٹ ٹرم نقصانات کیا ہیں اور ان دا لانگ رن مجھے کیا نقصان پہنچے گا. اس کے باوجود وہ لوگ ٹریٹمنٹ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہار نہیں مانتے اور وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اپنی ٹریٹمنٹ. اس کے برعکس اور کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ میں نے ٹریٹمنٹ نہیں کروانی. سم پیپل ڈو کمٹ سوئسائڈ. تو آپ ان حالات سے بھاگ بھی سکتے ہیں یا بھاگنے کی کوشش کر سکتے ہیں. Another study was conducted by Fingeld in 1988 and then again in 1995. It determined that courage involves becoming aware of and accepting the threat of a long-term health condition. What the researchers did that they interviewed people who were middle-aged and they were suffering from some chronic fatal disease. اور ان سے انٹرویو کرنے کے دوران یہ پتا چلا کہ ایک وہی بات جو پہلے پچھلی اسٹڈی نے ثابت کی تھی کہ اٹ ریفرز ٹو یور اویئرنیس آف دا تھریٹس. یو نو کہ اس وقت جو ہے وہ مجھے تھریٹ کیا ہے اور اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ میری ذات پر کیا ہوں گے. اب یہ پرسیوڈ تھریٹ از دیئر اور اس کے باوجود جو ہیں وہ آپ ان حالات میں رہنا اور مقابلہ کرنا سیکھتے ہیں. اور کیا بات پتا چلی دیٹ solving problems through insight. Courage involves solving problems through insight. Those people who are courageous, they have this ability that they are able to solve their problem by using their own insight. اور یہ insight انہیں کس چیز سے ملتی ہے؟ ان کو یہ insight ان کی courage سے ملتی ہے. اگر courage نہ ہو تو وہ ویسے ہی ہمت ہار جائیں گے اور پھر insight جو ہے problem میں ڈیولپ کرنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوگا. Another important thing is that if they are aware of the long-term and short-term effects of the illness, then this also enables them to develop an insight into their problem. اس کے علاوہ ریسرچرز نے کیا کیا کہ یہ تو مڈل ایجڈ لوگ تھے جن کو انٹرویو کیا، اس کے علاوہ انہوں نے اولڈر پیشنٹس کو بھی انٹرویو کیا کہ اگر ایج زیادہ ہو اور آپ خطرناک بیماری سے گزر رہے ہیں تو دین ہاؤ ڈو یو فیل، پھر آپ کریج کا مظاہرہ کیسے کرتے ہیں. دے فاؤنڈ آؤٹ دیٹ کریج از انوالوڈ ایکچولی ود اے پروسیس وچ انہینسز پرسن سینسٹیوٹیز. کہ ایک لانگ ٹرم پروسیس جب ہوتا ہے تو پیپل بیکم مور سینسٹیو ٹو ون سیلف، ٹو ریکگنائز ونس انٹرنل سگنلز
اور اس کے ساتھ ساتھ دے بیکم مور سینسٹیو ٹو دا ریسپانس آف ادر پیپل, اور اسی کی وجہ سے وہ قابل ہوتے ہیں کہ وہ اس تھریٹ کا, اس پرابلم کا مقابلہ کر سکے. Another thing researchers found that courage entails significant others' values and hope. Courage جو ہے is demonstrated by the person who is the patient, who is in the problem. لیکن courage is also demonstrated by the caregivers. جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں شاید وہ آپ سے زیادہ courage کا مظاہرہ کرتے ہیں. بہت سی اسٹڈیز ہوئی ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ایسے پیشنٹس کے کیئر گیورس ہیں who are suffering from chronic and very debilitating problems. اور اس میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ان کو کوپ کرنا پڑتا ہے کیئر گیورس کو, it requires a great strength. اور وہ کوپنگ جو ہے وہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. They suffer from the same problems, اور ان کو بھی اتنے ہی مینٹل ہیلتھ پرابلمس بھی ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں جو کہ پیشنٹ کو ہو رہے ہیں. In fact, some of them could be very anxious, depressed, and they would have a low mood. کیونکہ کیئر گیونگ جو ہے وہ ایک آسان کام نہیں ہوتا. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے اس کو تو پین کلرز لگا کر آپ اس حالت میں کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی تکلیف کو زیادہ محسوس نہ کرے, لیکن جو کیئر گیور ہوتا ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ پرابلم سے گزر رہا ہوتا ہے. ایک اور بات جو یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی اسی سلسلے میں وہ یہ ہے کہ what is the role of the significant others, your loved ones who are looking after you in this great problem. So Shelp called it in 1984 that actually it is instilling courage through encouragement. So you are instilling courage in the person. کیسے؟ Through encouragement, through your support. اور کون کون لوگ ہیں جو اس سارے پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں؟ People who are instilling courage through encouragement and support, they could be physicians, they could be psychiatrists, clinical psychologists, general practitioners, and they could be your loved ones, your family members. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی دوست احباب ہوں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں اس وائٹل کریج میں ایک امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. اس میں مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے, ایک پازیٹیو سائیکالوجسٹ نے جو مثال دی ہے کہ ایک دفعہ اس کے پاس ایک پیشنٹ آیا who was diagnosed with kidney failure, اور اس ڈائگنوسس نے اس کو شٹر کر کے رکھ دیا. اس نے کہا کہ یہ اب میری کڈنی اگر فیل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا ڈائلسس ہوگا. ڈائلسس ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عام زندگی کے کام تو نہیں کر سکتا, بیکاز میں تو ڈائلسس کا پروسیس اتنا لمبا ہے, بہت گھنٹے میرے زندگی کے روز کے اس میں گزر جایا کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ آئی ول نو لانگر بی ورکنگ, اینڈ اف آئی ایم ناٹ ورکنگ دین آئی ایم ناٹ ارننگ. اف آئی ایم ناٹ ارننگ تو مے بی آئی وڈ ہیو ٹو لوز مائی پراپرٹی, ہاؤس, واٹ ایور. ایک فیملی فارم تھا, اس کی بھی کوئی اس کو پرابلم تھی کہ شاید وہ بھی چلا جائے میرے ہاتھوں سے کیونکہ اور کوئی کمانے والا نہیں ہے. So he became so depressed that when he was sent to the psychologist, because he was very depressed, then psychologist noted that he had suicidal thoughts. ایسے لگ رہا تھا کہ یہ تو یہ اب خودکشی کر لے گا. اب سائیکالوجسٹ نے ایک پلان بنایا, اس نے اس پلان میں اس کی بیوی کو بھی انوالو کیا اور اس کے ساتھ بیوی کے ساتھ پہلے سیٹنگ کی کہ کیسے جو ہے ہم نے اس کا مورل ہائی کرنا ہے, کیسے اسے زندگی کے ساتھ محبت کرنے پر دوبارہ آمادہ کرنا ہے, اور کیسے اس میں ہوپ جو ہے وہ پیدا کرنی ہے تھرو انکریجمنٹ اینڈ سپورٹ. اس کے ساتھ کچھ کاؤنسلنگ کا سیشن ہوا, بیوی کی سپورٹ بھی ساتھ تھی. اس کے بعد اس نے کہا کہ اسے جب یہ دیکھا گیا کہ اب وہ سوسائڈل نہیں لگتا تو اس کو گھر بھیج دیا گیا. اس نے کہا سرپرائزنگلی وین ہی کیم نیکسٹ ڈے ہی واز فل آف ہوپ, اور اس نے کہا کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں فائٹ کروں گا اس پرابلم کے لیے. اینڈ اگین اٹ واز ویری سرپرائزنگ کہ آفٹر 3 months وداؤٹ ڈائلسس ہی واز کنسیڈریبلی ریکورڈ. کافی اس کی حالت جو تھی وہ بہتر ہو گئی تھی. سو دس بیکیم پاسبل بیکاز آف دا انکریجمنٹ اینڈ سپورٹ آف 2 people here who were involved in this vital courage process. And who were they? Spouse and doctor. تو ہمیں جو ہے وہ مورل سپورٹ ڈاکٹر سے ملتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم لائف میں کیسے کیری آن کر سکتے ہیں, کیونکہ اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ دیٹ ون پرسن از فیسنگ آل دا پرابلمس,
اور کوئی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا اور پھر بھی جو اس کی موٹیویشن ہے, جو اس کی اسٹرینتھ ہے مقابلہ کرنے کے لیے, وہ قائم و دائم رہے. اٹ آفٹن بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. ایک آپ کو بک کا ٹائٹل دکھا رہی ہوں, سلائڈ پر دیکھیے. دا بک واز ریٹن بائی گروپ مین ان 2004 and the title of the book is The Anatomy of Hope, How People Prevail in the Face of Illness. کس طرح لوگ جو ہیں illness کا مقابلہ کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو قائم و دائم رکھتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ ان میں مقابلہ کرنے کی ہمت بھی پیدا ہوتی ہے. اس طرح کی بہت سی کتابیں جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں. جیسے اب ہم بات کرتے ہیں کبھی کبھار کہ ریڈنگ تھراپی جو ہے وہ بھی ایک ٹیکنیک ہے ریکوری کی طرف, اور ہو سکتا ہے کہ پیشنٹس کو اس طرح کی کتابیں پڑھنے کے لیے دی جائیں تاکہ اس میں بھی اسی طریقے سے ہوپ اور آپٹیمزم پیدا ہو اس کے فیوچر کے لیے. اب آپ کو کچھ پکچرز دکھا رہی ہوں لوگوں کی who had great physical health problems اور کیسے انہوں نے ان پرابلمس میں سروائیو کیا. فرسٹ آف آل I would like to show you the picture of children's favorite Superman, Christopher Reeve. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پکچر میں کرسٹوفر ریو از with his wife. Christopher Reeve died in 2004 due to heart attack, but that heart attack was caused by his paralysis, which was caused by injury to spinal cord. اور اس کی وجہ سے وہ ویل چیئر باؤنڈ ہو گیا. اب دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریوری کا, فزیکل کریج کا آئیکن ہے. پکچرز آپ نے کوئی نہ کوئی دیکھی ہوں گی ان کی, اور اس شخص پر ایسا وقت آن پڑتا ہے تو اٹس سو ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو in these kind of circumstances. But then he got hope from his wife. His wife had a tremendous courage and she supported him throughout his health problem. اور اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی ایک ٹرمینل illness ہو گئی and she also died. But she fought with two of these problems with great struggle, with great dedication and determination. اور لوگ ابھی تک اس کو یاد کرتے ہیں, اس کی کریج کو, اس کی ڈٹرمینیشن کو. ایک اور پکچر آپ کو دکھا رہی ہوں. اٹس اے گریٹ سائنٹسٹ پروفیسر ہاکنگ. یہ دیکھیے پکچر میں آپ کہ he suffered from a crippling muscle wasting motor neuron disease and because of that disease he became wheelchair bound. At the age of 22 he had that problem. کتنی ینگ ایج میں یہ پرابلم ہوا. And he is the world's best theoretical physicist. And surprisingly, he is continuing his scientific endeavors since 40 years. His many theorems are very famous in the world of physics. اور بہت سے لوگ جو ہیں ان پر تجربات کر کے اور چیزیں جو ہیں ان کا انکشاف کر رہے ہیں. One of his discovery was that black hole emits radiation. اور آج بھی he is considered a great academic celebrity اور world's renowned theoretical physicist. اور آپ یہ دیکھیے کہ he cannot talk directly, so he communicates through computers and synthesizers. اس کی ہیلپ کے بغیر وہ اپنا جو میسج ہے یا پیغام ہے یا اپنی جو سائنٹیفک ان کی جو تھاٹ ہے اس کے بارے میں وہ بات نہیں کر سکتے. تو اب یہ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں وہ ہارڈ شپس میں, تھریٹس میں, لائف کے چیلنجز میں دے آر ایبل ٹو سروائیو اینڈ دے آر گریٹ ماڈلز ایز فار ایز دا ماڈلنگ آف وائٹل کریج از کنسرنڈ. کچھ مجھے مثالیں یاد آ رہی ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں نے زندگی میں مورل کے ساتھ وائٹل کریج لوگوں میں کہاں کہاں دیکھی. جب میں نے کالج میں داخلہ لیا تو وہاں مجھے ایک ٹیچر نظر آئیں. شی ہیڈ اے ویری بیوٹیفل فیس اینڈ آلویز اسمائلنگ اینڈ شی واز آن ویل چیئر اینڈ شی وڈ کم ٹو دا کلاس رومز ان ہر ویل چیئر.
ہمیشہ ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ہم لوگ لائف کے ذرا ذرا سے پرابلمس پر منہ بسورتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت بڑی پرابلم ہے, میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا, کر سکتی. اور look at her that she is coming to college, she is continuing her professional life despite her problem. اور ان کے ماتھے پر شکن تک بھی نہیں آتی تھی. اسی طریقے سے ریسنٹلی میں نے ایک ٹی وی کی ایکٹریس دیکھی ہے, بلکہ ریسنٹلی تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ شی از بیکمنگ بیوٹیفل دین ایور, مور بیوٹیفل شی لکس ناؤ, اور بڑی ایلیگنٹ وہ لگتی ہیں, اور ان کو کافی دیر سے کینسر کا پرابلم, بلکہ وہ پہلے سے زیادہ اچھی لگتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو پرابلم نہیں ہوگی, ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, اور پتہ نہیں کون کون سے پرابلم سے, فزیکل, مینٹل, سائیکولوجیکل پرابلم سے وہ گزری ہوں گی, لیکن بظاہر دنیا کے سامنے she looks very fresh, she is cheerful and she actively takes part in dramas. وہ ٹی وی پہ ڈراماز ان کے نئے نئے آتے رہتے ہیں, لیکن اخبارات میں پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ پرابلم لاحق ہے. ایک اور مثال دینا چاہوں گی. When I was doing PhD at University of Birmingham, then there was a student who also was doing PhD, and one day we came to know that he had cancer. Initially that lump was diagnosed in his leg, then it moved on to his lungs. اور جب یہ بات پتہ چلی تو بڑی حیرت ہوئی, کیونکہ وہ بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا تھا, اکثر کافی روم میں نظر آتا تھا, اور ہنس کھیل رہا ہوتا تھا, لوگوں کے ساتھ ڈسکشنز کر رہا ہوتا تھا. خیر وہ ٹریٹمنٹ پہ چلا گیا, اس نے کچھ چھٹی لے لی. آل آف دیٹ ٹائم ہز فرینڈس ور کنٹینیوس سورس آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ فار ہم. آف اینڈ آن they used to go to his place and meet him in the hospital or at his home. اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک کارڈ پر بہت ساری باتیں ان کے لیے انکریجمنٹ کے لیے لکھ کے بھیجی, ان کو پوسٹ کی. اس کے بعد وہ کافی حد تک ریکور ہو کے ڈپارٹمنٹ میں واپس آ گیا. کچھ مہینے گزرے, اس کی حالت جو تھی پھر خراب ہونا شروع ہو گئی. اس کے بعد اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا, اور وہ کسی اور شہر میں اس کا بھائی اس کو لے گیا. اس کا بھائی خاصا ایک رچ آدمی تھا, وہاں پہ وہ اس کو لے گیا. اس کی ٹریٹمنٹ بہت شاندار ٹریٹمنٹ شروع ہوئی, لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے ہوتا تو وہی ہے. اگر دولت سے ہم یہ چیزیں, ہیلتھ اور لائف خرید سکیں تو پھر تو سارے پرابلمز غریبوں کے لیے ہی ہو جائیں. بہرحال اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہوئی. اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ تھرو آؤٹ ہز illness he showed great love for life. وہ زندگی سے بھرپور تھا, اور وہ یہ کہتا تھا کہ ڈسپائٹ دس illness I want to live and I am going to fight this illness and I know that I will survive eventually. ٹریٹمنٹ اس کی شروع ہوئی, اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ بڑا, اس کو بتا دیا. وہاں پہ تو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ جی یہ لاسٹ سٹیج پہ ہے, آپ کے زندہ رہنے کے چانسز بہت کم ہیں, پر اس نے کہا کہ نہیں, I have a will power and I want to live, اور مجھے یقین ہے میں زندہ رہوں گا. کتنا مشکل ہے کہ ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ جی آپ کی تو لائف ایکسپیکٹنسی کچھ نہیں رہ گئی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے یقین ہے میں زندہ رہوں گا. آپ زندگی سے اس کی محبت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ایٹ دیٹ ٹائم when he was at the final stage of his illness, he came to know that there is a new treatment introduced in USA, اور ابھی experiments are going on that particular technique, but the results are not conclusive whether it is going to work for the patients or not. اور وہ ٹریٹمنٹ کیا تھی؟ ٹریٹمنٹ اتنی ڈراؤنی ٹریٹمنٹ تھی. ٹریٹمنٹ یہ تھی, اٹس ناٹ کیمو تھراپی, کہ اگر آپ کھانا پینا چھوڑ دیں تو آپ کا باڈی کنزیوم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آبویسلی آپ کا جسم تباہ ہونا شروع ہو جائے گا نا اگر آپ خوراک نہ لیں. لیکن ڈاکٹرز ہیڈ ون ہائپوتھسس that if your body is being consumed, تو cancer cells will also be consumed. جسم کی اگر مسلز کم ہو رہے ہیں, آپ کے ٹیشوز کم ہو رہے ہیں, آپ کی باڈی جو ہے
وہ شرنک ہو رہی ہے تو کینسر بھی تو شرنک کرے گا. اور اس نے کہا کہ آئی ایم ریڈی ٹو گو تھرو دیٹ ٹریٹمنٹ اینڈ اٹ ہیزنٹ ریچ دیٹ کائنڈ آف ٹریٹمنٹ ان UK at that time. People were just thinking whether it will work or not. اور اس نے کہا کہ میں اس پہ راضی ہوں, اور اس نے یہ شروع کر دیا. اور اس دوران اسٹوڈنٹس, اس کے فرینڈز اس سے ملنے گئے, اور ان میں سے ایک اس کی جو فرینڈ تھی وہ میری دوست بھی تھی, اور وہ آ کے بتایا کرتی تھی کہ وہ بہت آپٹیمسٹک ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ لیٹس سی دس ٹریٹمنٹ may work at the final stage of illness, جب اور کوئی ہوپ نہیں ہے. لیکن پھر ڈاکٹرز نے اس کو اینڈ پہ کہا کہ یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اور جب آخر میں ڈاکٹرز نے اس کو کہا کہ اب لگتا ہے کہ تمہارے 1 یا 2 دن رہ گئے ہیں. اب امیجن کریں کہ ڈاکٹرز وہاں یہ بھی بتا دیتے ہیں مریض کو کہ 1 یا 2 دن رہ گئے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مریض از اے پارٹ آف illness. He should take control of his life and he should not be left ignorant. Then doctors asked him, would you like to stay alive for a few days? ہم کوشش کر کے مشینوں کے سہارے, دوائیوں کے سہارے تمہیں اس ہاسپٹل روم میں زندہ رکھ سکتے ہیں کوئی 8-10 دن کے لیے. This was the stage that he finally gave up. اور اس نے کہا کہ no, I would not like to live now. لیکن کب اس نے ہار مانی؟ جب اس کو یہ پتا چلا کہ اب میکسیمم 8 days ہو سکتے ہیں. And these 8 days will also be in a state of like vegetable state. Vegetable state کہتے ہیں پیشنٹ کی جب وہ کچھ بھی نہ کر سکے. تو بستر پہ لیٹا ہوا مشینوں کے سہارے پھر اس نے سوچا کہ اب چھوڑ دینی چاہیے اسٹرگل لائف کے لیے. It's a sad story, لیکن I had a purpose of narrating this story in front of you that some people have this kind of vital courage کہ آخر تک وہ جو ان کو mobilize رکھتی ہے. So the next question is, can we measure courage? اب ہم generally courage کی بات کر رہے ہیں. We have finished discussion about psychological and vital courage. کیا courage کو measure کیا جا سکتا ہے؟ This is the question. So people have devised different kind of instruments for the measurement of courage. And again, courage could be moral, psychological, vital, physical. تو پھر ان سب کو میئر کرنے کے لیے الگ الگ طرح کے انسٹرومینٹس ہونے چاہیے, یا ایک ہی انسٹرومینٹ میں اس کے ڈفرینٹ سیکشنز ہونے چاہیے. Since last 2 or 3 decades, there has been some work on the development of courage instruments. ان میں سے کچھ کے بارے میں پڑھتے ہیں. ایک سلائڈ دکھا رہی ہوں آپ کو. The first scale I'm going to mention here is developed by Larson and Giles in 1976. It is a 50-item scale to measure existential and social courage. Existential courage سے ہماری مراد ہے تقریباً moral courage. Social courage refers to physical courage. Existential courage in this instrument is measured by 28 items, while social or physical courage is measured by 22 items. So there are total 50 items to measure 2 elements of courage. But the research hasn't shown much validity of this instrument. آگے دیکھتے ہیں کوئی اور instrument. Another scale has been developed by Schmidt and Koselka in year 2000. It's a 7-item measure of courage. 3 items measure general courage. عام circumstances میں آپ کیسے courage کا مظاہرہ کرتے ہیں. And 4 items measure panic specific courage. And this refers more to vital courage. اس کا وائٹل کریج کے ساتھ اس لیے تعلق ہے کیونکہ وائٹل کریج میں جب ضرورت ہوتی ہے, جب انسان کسی خطرناک النس سے گزر رہا ہوتا ہے, تو دیٹ پرسن کین بیکم پینک. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ پینک اسپیسیفک کریج. اور اس کی بھی کوئی بہت زیادہ ویلڈیٹی جو ہے وہ ریسرچ نے ڈیمانسٹریٹ نہیں کی. کچھ اور انسٹرومینٹس دیکھتے ہیں. Another scale was developed by Woodard in 2004, and that scale was developed according to the definition that Woodard
describes in reference to courage. پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو ووڈرڈ کی ایک ڈیفینیشن دی تھی کہ the person acts in a consistent way in response to some purpose of life. So the person has some meaningful purpose in their life, and that is why the person acts in a particular way. And that action is despite the fact that there are perceived challenges and fears associated with that act. ایسا ہوتا ہے کہ fears are there, شخص خوفزدہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی وہ ایک پرٹیکولر وے میں ایکٹ کرتا ہے, courage کو ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے. So there is a perceived threat and then a person's willingness to act despite those circumstances. تو انہی دو چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ اسکیل بنائی گئی ہے. اگین آپ کو سلائڈ دکھاتی ہوں. وی گیٹ ٹوٹل اسکور بائی ملٹیپلائنگ willingness ٹو ایکٹ ود perceived fear. یعنی آپ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں perceived fear کو اور willingness ٹو ایکٹ کو, اور اس سے پھر آپ کا ٹوٹل اسکور جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. یعنی خطرہ وہاں ہے, یو آر افریڈ آلسو, بٹ ڈسپائٹ دیٹ تھریٹ اینڈ فیئر یو آر willing to act in a persistent and consistent manner. یہ جو اسکیل ہے یہ کافی سائیکومیٹرک پراپرٹیز اس کی اچھی ثابت ہو چکی ہیں, اور ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ فیوچر میں اس ٹیکنیک کو اگر اور زیادہ ڈیولپ کیا جائے تو دیٹ کین بی ہیلپ فل ان دا میجرمنٹ آف کریج. پھر ایک اور اسکیل ہے, آپ سے اکثر اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے, VIA کلاسیفیکیشن میئر, ویلیوز ان ایکشن. یہ جو میئر ہے انفیکٹ واٹ ڈز اٹ میئر, آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ بھی اس کا ذکر ہوا, اور اس میں ہم ڈفرینٹ اسٹرینگس کو میئر کرتے ہیں. دیٹ واز ڈیولپڈ بائی پیٹرسن اینڈ سیلیگمین ان 2004. اب بہت ساری اسٹرینگس کو جب میئر کرتے ہیں تو ون اسٹرینگتھ از وزڈم, جو پچھلے کسی لیکچر میں بات ہوئی, اینڈ اندر اسٹرینگتھ از کریج, اینڈ اٹ میئرز 4 ایلیمنٹس آف کریج. وہ ہیں اوتھینٹسٹی, ویلر, زیسٹ اینڈ کنسسٹینسی اور پرسسٹنٹ بہیویئر آف اے پرسن. تو یہ چاروں جو ایلیمنٹس کریج کے ہیں وہ میئر کرتی ہے یہ اسکیل, اور VIA اسکیلز آر کوائٹ فیمس فار دیئر گڈ ویلڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی. اینڈ اندر تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس از ٹونک اینڈ فزک ایلیمنٹس آف کریج. کچھ سوالات کریج کی میئرمنٹ کے سلسلے میں اٹھائے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کریج میئر کرتے ہیں تو کیا آپ ایکٹ کو میئر کریں یا ایکٹر کو میئر کریں. سو ویدر یو وانٹ ٹو میئر courageous act or the person who is demonstrating courage, who is the courage actor. تو اس میں بھی ڈفرینٹ طرح کی اسکیلز ہیں. کچھ ایکٹ کو میئر کرتی ہیں, کچھ courage ڈیمانسٹریٹ کرنے والے ایکٹر کو میئر کرتی ہیں, اس کے ڈفرینٹ ٹریٹس, پرسنالٹی ٹریٹس کو میئر کرتی ہیں. اسی سے ایک ریلیٹڈ ایلیمنٹ ہے فزک اینڈ ٹونک ایلیمنٹس آف courage. ٹونک ایلیمنٹ refers to the constant problem, constant threat یا constant need of courage. While physic is physic, off and on ہوگا, اس کی ضرورت جو ہے وہ وقت پڑنے پر ہوگی. When a particular situation arises, then there is a requirement that that particular kind of courage is displayed, demonstrated. اب جو tonic courage ہے that is required all of the times, general ہے. So this is what we measure when we are talking about moral courage. جب آپ moral courage measure کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ tonic courage measure کرتے ہیں, because that is constant. I also discussed in the previous lecture that moral courage is an equal opportunity courage. Everyone has to confront this different kind of problems in their lives. Everyone has the chance to demonstrate this kind of courage, کیونکہ زندگی میں ریسزم کا سامنا, پریجوڈس کا سامنا اور لوگوں کی کرٹیسزم کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے جب آپ کے ویوز ان سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور آپ اسٹل اسٹک کرتے ہیں اپنے ویو پوائنٹ پر. تو یہ کانسٹنٹ کائنڈ آف کریج ہے دیٹ از ریکوائرڈ فرام دا پرسن. فار میئرنگ کانسٹنٹ کائنڈ آف کریج اور moral courage, general self-report measures are used.
as compared to that for measurement of physical courage, which could be moral or physical courage, because you have to demonstrate that in particular situation. جب خطرہ ہوگا تو آپ کو physical courage demonstrate کرنی پڑے گی. جب کوئی فیٹل ڈیزیز ہوگی, کوئی ٹرمینل illness ہوگی, تو تب ضرورت ہوگی کہ آپ وائٹل کریج ڈیمانسٹریٹ کریں. So at that time, particular kind of instruments will be used, which could consist on observation, narrative reports of the patients, people, etc. So it really depends what kind of courage you are measuring. اور ایسا نہیں ہے کہ جو moral courage ہے وہ صرف ٹونک فیز ہی اس کی ہوتی ہے, اس کی فیزک فیز بھی ہو سکتی ہے, فیزک کریج بھی ہو سکتی ہے. اور کس طرح سے کہ کسی خاص سرکمسٹانسز میں کم مورل کریج کی ضرورت ہے اور کسی خاص سرکمسٹانس میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے. سو اٹ کوڈ کمبائن فزک اینڈ ٹونک کریج, لیکن دا ایلیمنٹ آف ٹونک کریج از مور ڈومیننٹ ایز فار ایز moral courage is concerned. I would like to show you another slide which discusses the relationship between fear and courage. In the previous lecture, I also discussed some relationship between fear and courage. When people say that courageous people are not fearful, تو ایسی بات نہیں ہے. They can be scared, they can be afraid. ان میں خوف کا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے. اور courage کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ courage is synonymous with fearlessness. courage ہے تو fear نہیں ہے, لیکن اصل میں یہ بات سچ ثابت نہیں ہوتی. ایک سلائڈ دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Frenchman in 1984 observed that perseverance despite fear is the purest form of courage. So, you are consistent in your act. There is a fear, but still, you do not withdraw from that situation. آپ پیچھے نہیں ہٹتے. You are consistently demonstrating that courage. Despite the fact that you are afraid, maybe in the beginning, لیکن later on وہ fear کم ہو جاتا ہے by demonstration of that act. اس سلسلے میں مختلف ریسرچز ہوئی ہیں کہ جب خوف بھی ہے اور courage بھی ہے تو دونوں اپوزٹ نظر آنے والی چیزیں کیسے اکٹھی قائم رہتی ہیں. دوبارہ سلائڈ دیکھتے ہیں. O'Connor and colleagues in 1985 found a lower heart rate in those performing courageous tasks. So they found out that those people who were able to perform courageous tasks, O'Connor observed that those people who were able to perform courageous tasks, they had a lower heart rate as compared to those people who were unable to perform that courageously. اور انہوں نے یہ جو اسٹڈی تھی وہ ان لوگوں کے ساتھ کی تھی جو کہ انہوں نے بامبز وغیرہ کہیں پر پلیس کرنے ہوتے ہیں کسی پرپس کے لیے. بامب اسکواڈ کے ساتھ یہ اسٹڈی کی تھی, اور ان لوگوں کو جن کو اس سلسلے میں کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ بغیر خوف زدہ ہوئے تمام طرح کے ایکسپیریمنٹس میں حصہ لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو پھر انعامات دیے جاتے تھے, اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو انعامات نہیں ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے تھوڑی سی ریزسٹنس شو کی. تو جو لوگ ان حالات میں خطرے کے باوجود کام کر رہے تھے, یہ دیکھا گیا کہ جب انہوں نے کام شروع کر دیا تو ان کا لوور ہارٹ ریٹ ہوتا تھا, جبکہ جو لیس کریجس لوگ ہیں ان کا ہارٹ ریٹ زیادہ ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپل ہو آر کریجس, دیئر فزیکل اسٹیٹ بیکمز ڈفرنٹ ایز کمپیئر ٹو دوز پیپل ہو آر لیس کریجس. اس کی مثالیں بہت ساری آپ لے سکتے ہیں. ایسے لوگ جو گٹر صاف کرتے ہیں اور اندر اترتے ہیں, کئی دفعہ یہ سننے میں آیا ہے کہ وہاں پہ زہریلی گیسوں کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کئی لوگ کنویں میں اترتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں. لیکن اب اترتے سارے ہیں, لیکن کچھ لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں, باقی بھی خوفزدہ ہوتے ہیں. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ اب یہاں پر آ کے ڈفرینس آ جاتا ہے. ان کی بایولوجی جو ہے کریجس لوگوں کی وہ ان سے ڈفرینٹ اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ they are able to consistently perform in a courageous way, and later on their heart rate responds to their courage, کہ heart rate کم ہو جاتا ہے. ایک اور اسٹڈی کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گی. Richmond showed in 1984 that paratroopers' fear subsided after their initial 5 jumps. Initially all of them were afraid, جو کہ paratroopers تھے وہ بھی, اور
جو ذرا ہیزیٹنٹ تھے وہ بھی. اور یہ دیکھا گیا کہ جو پیرا ٹروپرس ہیں ان کا اگر عام لوگوں سے مقابلہ کیا جائے جو کہ کسی خطرے کا سامنا نہیں کر رہے ہوتے تو شروع میں تو ہارٹ ریٹ جو ہے ان کا زیادہ ہوگا جو کہ ایک خطرناک ایکٹ پرفارم کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہ دیکھا گیا کہ وین دے ہیڈ 5 جمپس تو ان کا جو فیئر تھا وہ ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں دے ور افریڈ بیکاز obviously they were demonstrating or going to demonstrate a threatful act. لیکن اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ when they indulge themselves in that kind of performance, work, act, then their fear is lessened. Or Rachman concluded that these people are able to preserve their resources and energy, and that is why they are able to lessen their fear. So in the beginning they are afraid, لیکن بعد میں ان کا biology بھی ان کے different ہوتی ہے and they are able to control their physical and psychological reactions. اب اس چیز سے مجھے ایک مثال یاد آئی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم یہ اب سمجھتے ہیں کہ فیئر کے موجود ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ courageous نہیں ہیں. اس بات کو ایک مثال کے ساتھ واضح کرنا چاہوں گی کہ جب میں نے پہلی دفعہ ایک خطرناک قسم کی رائڈ دیکھی اور وہ خطرناک قسم کی رائڈ ہے رولر کوسٹر. باہر کے ملکوں میں بہت خطرناک قسم کی رولر کوسٹرز ہیں. اب وہ خطرناک ویسے ایسا سچ نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر اتنے زیادہ ٹیسٹ ہو چکے ہوتے ہیں ان کی سیفٹی کے بارے میں کہ لوگوں کی سیفٹی کو خطرہ نہیں ہوتا. بہت دفعہ ان کو چلا کے دیکھا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اس سے کوئی ہارٹ پرابلم نہیں ہوگی, کوئی بے ہوش نہیں ہوگا, اس کی سپیڈ جو ہے وہ اتنی ہے کہ پیپل کوڈ انڈیور, سو دے آر سیف. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پیپل آر وارنڈ دیٹ دوز پیپل who have high blood pressure, who have some heart problem and who have their less height, جس سے ایج کا اندازہ ہوتا ہے, they should not go on these kind of rides. اور وہ جب رائڈ شروع ہوتی ہے تو پورے تھیم پارکس جو باہر بنے ہوئے ہیں ان میں چیخوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ شاید یہ بھی چیخیں اڈیپٹیو ہوتی ہیں کہ اگر چیخیں ماریں لوگ کہتے ہیں کہ پھر ڈر نہیں لگتا. اب ڈر کے باوجود لوگ اس پہ جاتے ہیں. وائی؟ بیکاز اٹس اے چیلنج, اٹس ویری تھرلنگ اینڈ یو ہیو اے کائنڈ آف اچیومنٹ ایٹ دا اینڈ آف دا رائڈ. تو مجھے جب اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو میں نے کہا کہ بھی میں تو ان پہ بالکل نہیں جا سکتی, اور میں کافی دیر تک ریزسٹ کرتی رہی بیکاز آئی واز ویری افریڈ. وہ بندے کو الٹا کر دیتی ہے, الٹا کر کے گھما دیتی ہے, پھر اچانک بہت زیادہ سپیڈ 50, 60, 70 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے آپ کو پیچھے کی طرف لانا شروع کر دیتی ہے, آپ کو اوپر سے اچانک نیچے گرا دیتی ہے, اور آلدو آپ کو پوری طرح جو ہے وہ اسٹریپس وغیرہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں جب یہ سب دیکھ رہی تھی میں نے کہا کہ آئی کین ناٹ گو تھرو آل دیٹ. لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے کرنا چاہیے, بھائی باقی لوگ بھی کر رہے ہیں, چھوٹی عمر کی لڑکیاں لڑکے کر رہے ہیں جیسے کہ ایڈولیسنس ہیں. تو پھر میں ہمت کر کے جو تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک رولر کوسٹر پہ چڑھ گئی اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ڈر کے مارے میرا برا حال تھا. لیکن ونس اٹ اسٹارٹیڈ بیکاز اٹ فنشز ان میکسیمم 1 منٹ اور لیس دین دیٹ, اور جب وین اٹ اسٹارٹیڈ اور پھر وہ اسے گھما پھرا کے جب وہ وین اٹ کیم ٹو اینڈ تو میں نے کہا ختم ہو گئی. بٹ اٹ واز سو تھرلنگ, اٹ واز ویری انجوائنگ. تو ابھی بھی کبھی میں رولر کوسٹر پہ جانے کا اتفاق ہو تو مجھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے, بٹ آئی ایم ایبل ٹو کنٹینیو دیٹ ایکٹ. سو آئی تھنک آئی واز کریجیس کیونکہ میرے خوف کے باوجود میں نے وہ رسک لیا. ایک اور سوال ہے, کین کریج بی لرنڈ؟ کیا آپ کریج سیکھ بھی سکتے ہیں یا نہیں, یا یہ آپ کی انبورن کیپیسٹی ہے, پرسنالٹی ٹریٹ ہے؟ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. Courage is a personal strength which equates to the ability to act when others of lesser courage will not. تو یہ ایک پرسنل ابیلٹی ہے. کچھ لوگ پرفارم نہیں کرتے اس طرح سے, لیکن یو آر ایبل ٹو پرفارم ان دیٹ پرٹیکولر وے. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا اس کو سیکھا نہیں جا سکتا؟ بہت سارے لوگ جو جیسے پیرا ٹروپرس ہیں, ڈائیورس ہیں, اسی طریقے سے ایسٹروناٹس ہیں, فائر بریگیڈ کا عملہ ہے, یا پھر جو آگ سے لوگوں کو اندر جا کے بچانے والے لوگ ہوتے ہیں. تو کیا یہ ان کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے یا انہوں نے لرن بھی کیا ہوتا ہے؟ تو بہت سارے لوگ اپنی پرسنالٹی کے بارے میں جانتے نہیں لیکن ٹریننگ
سے یہ پاسبل ہو جاتا ہے کہ وہ یہ اس طرح کے ایکٹ پرفارم کر لیتے ہیں. So research has shown that people after training and exposure can override fear and act courageously. اس کی مثالیں ہیں نیوی پائلٹس, ایسٹروناٹس, فائر سیورز, etc. So although it's a personality trait, but despite that, with proper training, people are able to perform in a courageous manner. ایک یہاں پہ کچھ سینگ ہے وہ دکھانا چاہوں گی آپ کو. That has been said by Stephen Mansfield. He wrote in his book Never Given. اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ Courage can not be taught. سکھائی نہیں جا سکتی. Though it can be inspired, springs from something like faith, commitment and hardship. It awaits in silence until aroused by some pressing challenge, and true leadership is never without it. True leadership کا ایک لازمی پارٹ ہے کریج. اس کے بغیر کوئی لیڈر ہی نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ کبھی کبھار وہ اندر انتظار کر رہی ہوتی ہے انسان کے, اور جب کوئی چیلنجنگ سچویشن آتی ہے تو کریج اچانک سامنے آ جاتی ہے. یہ سکھائی نہیں جا سکتی, لیکن یہ اس کی انسپائریشن پیدا کی جا سکتی ہے. کس طرح سے؟ آپ ایسے ماڈلز دیکھتے ہیں, میڈیا پبلسائز کرتا ہے ایسے ماڈلز کو who are morally, psychologically are vitally courageous. And then you are able to learn that with your commitment and dedication. And as I stated before, real leadership is seldom without courage. So this is the end of the lecture. What we have studied today, in the beginning of the lecture, we talked about psychological courage. And researchers have pointed out that several kinds of icons are presented in media which demonstrate moral and physical courage. But unfortunately, those people who demonstrate psychological courage, they are not displayed that much. And then we talked about vital courage. Vital courage is there when people are suffering from some chronic fatal diseases or disability. And despite those problems, they are willing to go through treatment, and they are very much a part of that treatment process and procedure. And we also discussed that that kind of courage is not only demonstrated by the patient, but caregivers and physicians are essential elements of that vital courage. And we discussed several examples in reference to this particular kind of courage. And then we also discussed whether courage can be measured, and we talked about 3-4 measures in reference to the measurement of courage. And the final point was whether courage can be learned, and we concluded that although it's a personality trait, it can still be inculcated, it can be created by inspiration, and with some training people could learn to act bravely and courageously. اگلے لیکچر میں تھوڑی سی بات کریج کے بارے میں ہوگی, اور اس کے بعد ہمیں نیا ٹاپک شروع کریں گے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.